करामात के ऊपर तनकीद करना ही मुबश्शिर लुकमान की नाकामी है और खयानत है और मुनाफिकत है। वजह क्या है? इतना बड़ा अदारा है, ना उसको करप्शन नजर आई, ना उसको बददियानती नजर आई, ना उसमें कोई खयानत नजर आई, ना पीर इलियास कादरी साहब का बैंक बैलेंस नजर आया, ना उसकी लग्जरी जिंदगी नजर आई, ना उसकी लग्जरी गाड़ियां नजर आई, ना उसके महल नजर आए, ना उसका प्रोटोकॉल नजर आया हक खतीब की तरह। यानी कुछ भी उसको पीर इलियास कादरी साहब का ना मिला तो उसने कहा है कि चलो करामात के ऊपर भी तनकीद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुबह मुझे एक मेरा व्यूअर है, उसका फोन आया और वो मुझे कहता है कि मलिक साहब, क्या आपने वो वीडियो देखी मुबश्शिर लुकमान की जिसमें उसने पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर तनकीद की? तो यकीनन मैंने नहीं देखी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ईद उल फितर के बाद मेरी जैसे कि तबीयत का मैं जिक्र करता रहता हूँ, तो बहुत कम मैंने यानी कि सोशल मीडिया को टाइम दिया है, और यानी कि सेहत की वजह से। तो वो किसी ट्विटर के ऊपर या कोई थंबनेल की सूरत में तो वो मेरे सामने गुजरी थी, लेकिन मैंने वो वीडियो प्ले करके नहीं सुना कि मुबश्शिर लुकमान ने क्या तनकीद की। लेकिन मैंने जब वो वीडियो सुनी तो फिर यकीनन मैं मजबूर हो गया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। नाजरीन, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मुबश्शिर लुकमान ने पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर तनकीद क्यों की, वजह क्या बनी, इसकी कोशिश करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। दूसरे नंबर पे उसने तनकीद के लिए पीर इलियास कादरी साहब की करामात को क्यों चुना, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और जो वजह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं तो उसका मैं पैरा भी दूंगा और सबूतों के साथ साबित भी करूंगा कि 99% यही वजह है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसने पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर तनकीद क्यों की। फिर करामात के ऊपर अनकारी करने वाला मुबश्शिर लुकमान के आंखों के सामने साद रिजवी साहब की करामत उसकी मौजूद है, लेकिन वो उसको शायद भूल गई, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुबश्शिर लुकमान ने पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर तनकीद क्यों की। इसको जानने के लिए हम जाते हैं मुबश्शिर लुकमान के यूट्यूब चैनल में कि यार वजह क्या बनी कि मुबश्शिर लुकमान ने पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर तनकीद क्यों की, वजह रखेंगे। फिर करामात का बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये 10 दिन पहले यानी कि मुबश्शिर लुकमान ने तकरीबन 10 दिन पहले पीर इलियास कादरी साहब के खिलाफ उसने वीडियो अपलोड की। अच्छा, उस वीडियो से पहले उसके ऊपर अभी 10 दिन में 61,000 व्यू आ चुके हैं। अगर उससे एक दिन पहले की आप वीडियो में जाएंगे जो उससे पहले उसने अपलोड की मुबश्शिर लुकमान ने, तो उसके ऊपर जो व्यू पड़े हैं वो पड़े हैं 7,500। अच्छा, अगर आप उससे पहले जाएं तो आपको 50,000, फिर आपको 43,000, फिर आपको 12,000, फिर 23,000, फिर 9,000, फिर 4,000, फिर 10,000, फिर 8,000, फिर 17,000, फिर 6,000, फिर 8,000, फिर 11,000। अच्छा, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? ये मुबश्शिर लुकमान के 2.11 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है और पाकिस्तान का माना हुआ एक सहाफी है, नामी ग्रामी नाम है। और उसके चैनल के ऊपर व्यू कितने आ रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 2.11 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। और उससे पहले जो उसने वीडियो अपलोड की उसके ऊपर उसके 16,000। जब किसी यूट्यूबर ने 2 मिलियन यानी कि 2.25 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठे किए और वीडियो डालता है और लोग उसको सुनता है 6,000, 7,000, तो उसका दिमाग तो पागल होना है। उसने तो सोचना है कि यार मैं क्या करूं कि लोग ट्रैफिक है मेरे चैनल के ऊपर, क्या मैं पेश करूं। तो फिर आप लोगों को मालूम है कि उलमा अकराम के ऊपर तनकीद करना, इस्लाम के ऊपर तनकीद करना, ये चूरन बहुत चलता है। लेकिन इसने फिर आगे अपनी मुनाफिकत भी ज़ाहिर कर दी। जो पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर इसने वीडियो अपलोड की उसके फौरन बाद यानी कि दूसरे दिन उसने जो वीडियो अपलोड की, उस वीडियो से
مزید ثابت ہو گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا ویو لینا، کہ کسی طریقے سے میرے چینل کے اوپر لوگ آئے. ٹھیک ہے، الیاس قادری صاحب کی بہت بڑی، الیاس قادری صاحب کی نہیں، پوری اہل سنت جماعت کی، یعنی کہ ہر جو تحریک سے تعلق رکھنے والا ہے وہ پیر الیاس قادری صاحب کو یعنی کہ امیر اہل سنت مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سب جو بریلویت ہیں وہ جاتے ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتے الیاس قادری صاحب کے اوپر تنقید. ٹھیک ہے نا، چھوٹے موٹے سیاسی کارکنوں میں اختلافات چلتے رہتے ہیں. تو اس نے ایسا ٹاپک سنا، پلس اس نے یہ سوچا کہ اقرار الحسن نے بھی ایسی حرکت کی، اس کو بھی ملین میں ویو مل رہا ہے، تو ایسا کریں کہ میں نے بھائی 2.5 ملین یعنی کہ میرے سبسکرائبر اور 16,000 8,000 6,000 5,000 میرے ویو آ رہے ہیں. تو اے ناظرین، اصل وجہ تھی مبشر لقمان کی، کیونکہ اس نے جو دوسری ویڈیو ہے اس کے بعد جو اس نے ویڈیو اپلوڈ کی، وہی جس کرامات کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے امیر اہل سنت پیر الیاس قادری صاحب کی کرامات کے اوپر، اسی کرامات سے ملتی جلتی چیزیں آگے والے چینل میں وہ حیرت انگیز کے طور پر عوام کے سامنے رکھ کر آئے کہ دنیا میں حیرت انگیز جو واقعات ہیں یا مقامات ہیں وہ کیا ہے، کہ مچھیوں کی بارش ہو رہی ہے، ایک آدمی 50 سال سے نہیں سوہا اور ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے، اس کی وہ کوئی تکلیف نہیں ہے، دوسرا درخت کے اندر سے پانی آ رہا ہے، فلاں ایک پہاڑی ہے، آپ اس کے اوپر پتھر ماریں گے تو وہاں میوزک کی آواز آتی ہے. یہ پاکستانی اپنے ویوروں کو بتا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ میرے چینل میں آئیں گے تو میں آپ کو دنیا میں جو حیرت انگیز واقعات ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. تو وہ اس نے آگے وہی کرامات سے ملتے جلتے جو تھے وہ اس نے اپنے ویور کو، پاکستانی قوم کو حیرت انگیز کے طور پر، حیران کن جیسی خبریں ہوتی ہیں اس کے طور پر پیش کیا. اب ناظرین، جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ٹوٹلی 100% میں یقین سے کہتا ہوں کہ مبشر لقمان کا جو اصل مقصد تھا وہ صرف ویو لینا تھا. ٹھیک ہے نا، اور اس کی ایک ناکام کوشش تھی. کوشش تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس نے کوشش کی ہی نہیں کہ میں کسی کو، وہ اس نے بس صرف ویو لینے کے لیے کہ میں تنقید کروں اور مجھے ویو مل جائیں. اس کی جو میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں، ثبوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا رکھنا ہے کہ اس نے پیر الیاس قادری صاحب کی تنقید کے لیے جو اس نے وجہ چنی ہے نا، وہ چنی ہے اس کی کرامات. کہ پیر الیاس قادری صاحب نے موبائل کو ہاتھ لگایا، وہ چارج ہو گیا. پیر الیاس قادری صاحب کہتا ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، نقصان دہ ہے. اچھا، اس کے بعد پیر الیاس قادری صاحب نے کوئی لقمہ کسی کو دیا تو وہ تر و تازہ ہے ابھی تک. ٹھیک ہے نا، اور پیر الیاس قادری صاحب یعنی کہ جو پیر الیاس قادری صاحب کی کرامات ہے نا اس کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اس نے تنقید کی کیوں؟ ویو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ٹریفک نہیں آ رہی تھی. دوسرا، اس نے کرامات کیوں چنی؟ پیر الیاس قادری صاحب کی کرامات کے اوپر کچھ ویڈیو کلپ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. کرامات کے اوپر تنقید کرنا ہی مبشر لقمان کی ناکامی ہے اور خیانت ہے اور منافقت ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ ہے، نہ اس کو کرپشن نظر آئی، نہ اس کو بددیانتی نظر آئی، نہ اس میں کوئی خیانت نظر آئی، نہ پیر الیاس قادری صاحب کا بینک بیلنس نظر آیا، نہ اس کی لگژری زندگی نظر آئی، نہ اس کی لگژری گاڑیاں نظر آئیں، نہ اس کے محل نظر آئے، نہ اس کا پروٹوکول نظر آیا حق خطیب کی طرح. یعنی کچھ بھی اس کو پیر الیاس قادری صاحب کا نہ ملا تو اس نے کہا ہے کہ چلو کرامات کے اوپر بھی تنقید کر لیں. اب میں جو آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا، یعنی کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگ جا کے سن سکتے ہیں، جس کرامات، اچھا ایک طرف تو وہ کرامات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی کرامت ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مبشر لقمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کرامت کس سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کرامت ہے کیا چیز، یہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. سنبھال کے رکھ لیا، اور کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ لقمہ آج بھی وہیں کا وہیں پڑا ہے اور بالکل نرم و ملائم ہے. وہ مرغ جو آپ نے کھایا تھا وہ بھی آج وہیں کا وہیں ہے، اس کی ہڈیاں بھی بالکل تر و تازہ ہیں، جیسا کہ کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی نے اس مرغ اور لقمے کی زیارت کرنی ہو تو تشریف لا سکتا ہے. یہ کون سی کرامات ہیں کہ جس میں لقمہ اتنے سال کے باوجود خراب نہیں ہو رہا؟ یہ کون سی کرامات ہے کہ جو ایک لقمہ اتنے عرصے سے خراب نہیں، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کرامت کس سے کہتے ہیں، کرامت کا مطلب ہی کیا ہے. کرامت کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ جو عقل میں نہ آئے.
جو سمجھ میں نہ آئے, جو ذہنی صورت میں, سائنسی طور پر, میڈیکل یعنی کسی بھی طور پر, عقلی طور پر جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسی کو ہی کرامت کہتے ہیں. اب اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ کرامت سے انکاری ہو رہے ہیں, بالکل کرامت کو مان ہی نہیں رہے, یا کرامت کو مان رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ناظرین یہ جو شخص ہے اس کا جو صرف مطلب تھا وہ صرف تھا ویو لینا, اور پیر الیاس قادری صاحب کی کرامت کے اوپر تنقید کر کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ پیر الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے اوپر یہ تنقید کرتے. اب میں اس کے آپ لوگوں کے سامنے وہ کلپ رکھتا ہوں جو میں سعد رضوی صاحب کی کرامت سمجھتا ہوں. اسی مبشر لقمان کے سامنے, جب یہ کب کی بات ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کن دنوں کی بات ہے, یہ ہے 26 مئی 2022, 26 مئی 2022, تقریباً 2 سال پہلے. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جس دن عمران خان نے امریکہ سیفر بیانیہ بنا کے, یعنی کہ اس کا عمران خان کا توتی بول رہا تھا پاکستان میں, یعنی کہ خوف کی علامت بنا ہوا تھا. عمران خان ایسے اعلان کرتا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں, یعنی کہ گھنٹوں میں لوگ کارکن جمع ہو جاتے تھے. امریکہ سیفر بیانیہ یعنی کہ خوب بک رہا تھا. لوگ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک نیا طوفانی پی ٹی آئی کا آ گیا ہے. تو اس ٹائم مبشر لقمان نے سعد رضوی صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا اور اس کو کہا ہے کہ آپ کو عمران خان کا مستقبل کیسا لگتا ہے, اور سعد رضوی نے کیا جواب دیا, اور مبشر لقمان کا باڈی لینگویج, اس کا جواب دینا, اس کا طنز کرنا, وہ غور سے رہنا. پھر آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تاریک ہے, بہت سارا تاریک ہے. اچھا, تاریک کا مطلب بتائیں مجھے. تاریک اندھیرے کو کہتے ہیں. اچھا, انہوں نے جو رستہ چنا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے. جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے, تو اب ان کا وہ مستقبل وقت تاریک. گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا. اچھا, ہاں, سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے, اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسیوں میں وضاحتیں دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے, یہ ہمارا سیاسی بہن ہے. اچھا, یہ دی انہوں نے وضاحتیں ہمارے تک تو یہی خلاف ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبسی میں جا کے معافیا بھی مانگی؟ ایک دفعہ نہیں, 3-4 مرتبہ. ماشاءاللہ. ہے کہ وہ لوگ گرجا گھروں میں اس کی بیلیں, گھنٹیاں کے طور پہ وہ پتھر استعمال کرتے تھے. سنو وہ کیا کہتا ہے. کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہیں, اور اس منفرد پراسرار چٹانوں پر جب ہتھوڑے کا وار کریں تو گھنٹیاں بجتی ہیں. حقیقت میں اس علاقے کے گرجا گھروں نے انہیں 1700 کی دہائی تک اپنی گھنٹیوں کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا. ان گرجا گھروں نے اپنے گھروں میں بیلیں لگانا. تو اب میرا مبشر لقمان سے سوال ہے کہ بھئی وہ پتھر ہم کو بھی منگا دے کہ ہم نے الیکٹرک بیل لگائی ہوئی ہے, گاڑی میں بیل لگائی ہوئی ہے, تو وہ ایک پتھر ہوگا, ہم باہر گیٹ پہ رکھ دیں گے اور جو بھی آدمی آئے گا وہ پتھر وہ کرے گا. پھر میوزک میں اتنے قیمتی آلات جو میوزک کے ہیں وہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ناظرین کیا وجہ ہے, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے وہ کیا بولتے ہیں نا کہ کتوں کے بھونکنے سے قافلے نہیں رکتے, دین کا کام نہیں رکتا ہے. ان لوگوں کا مقصد یہی ہے بس ویو لینا. اتنا بڑا صحافی, 2.25 ملین اس کے سبسکرائبر, ویو اس کے آ رہے ہیں 4000 5000. اس بیچارے نے کوئی دال روٹی کے لیے کچھ ہاتھ پیر تو مارنا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ